सुल्तान अमीर उस वक्त अपने कमरे में मौजूद 7 कड़े सजावट करने वाले शख्स से अहम गुफ्तगू कर रहा था। वो उसे इशारे से समझा रहा था कि उसे कहाँ कहाँ और क्या क्या सजावट करनी है। उसी दौरान कमरे का दरवाज़ा धाड़ से खुला और दोनों की तवज्जो कमरे के दरवाजे की जानिब ठहर गई। अंदर आने वाली शख्सियत को देखकर सुल्तान अमीर एक लम्हे के लिए टटक कर रह गया। तुम बाहर जाओ। उसने अपने 7 कड़े शख्स को बाहर जाने का इशारा किया और चंद कदम चलता हुआ अंदर आने वाली सवेरा की तरफ देखा था। तुम कौन हो और इस तरह से मेरे कमरे में मुंह उठाकर क्या चली आ रही हो? सवेरा के हाथ में काफी ज्यादा सामान था और उसकी आंखों में बेपनाह वीरानी थी। उसने बस खाली खाली निगाहों से सुल्तान अमीर की तरफ देखा और उसी लम्हे सुल्तान अमीर को अपना दिल खाली होता हुआ महसूस हुआ। अब इस तरह मुझे क्या देख रही हो? सामान रखो और जाओ यहाँ से। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, अगले ही लम्हे उसके हाथ में मौजूद जोड़े, जो तादाद में 10 के करीब थे और जिसे वो बमुश्किल तामे हुए थी, एकदम से जमीन बोस हुए और वो खुद भी गिरते गिरते बची इससे पहले कि वो भी जमीन बोस होती। उसी लम्हे सुल्तान ने आगे बढ़कर उसे गिरने से बचा लिया था और अपनी बाहों में थाम लिया था। न खुद को संभाल सकती हो और न सामान को, तो फिर कमरे में लाने की जरूरत क्या थी? दूसरी मुलाजमाई नहीं है और तुम मुझे यहाँ नहीं लग रही हो। कौन हो? आज से पहले तुम्हें कभी यहाँ देखा नहीं है। ये सुनना था कि सवेरा जो उसकी बाहों में मौजूद थी एक झटके से अलग हुई और अपने सर से ढलक जाने वाली चादर को दोबारा सर पर जमाया। उसकी नजरें झुकी हुई थी और हाथ कांप रहे थे। मैंने तुमसे क्या फारसी में गुफ्तगू की है? कौन हो तुम? अपना नाम बताओ। सीने पर बाजू लपेटे कड़ी नजरों से उसे देखते हुए कहने लगा। अगले ही पल सवेरा ने पटी पटी निगाहों से उसकी तरफ देखा। मुझे जाना है, नीचे बहुत काम है। ये सुनना था कि वो पलट कर जाने लगी। सुल्तान को बेतहाशा गुस्सा आया। वो आगे बढ़ा और कलाई से उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने तुमसे पूछा कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? सवेरा की आंखों से आंसू बहने लगे। अब वो उसे क्या बताती कि वो कौन है? वो वही है जिससे वो 4 साल दूर रहा और अब उसका नाम तक भूल गया। मेरा नाम अलीना है, उसने फौरन से कहा और अपना हाथ छुड़ाकर भागते हुए बाहर निकल गई। अजीब लड़की है, मुझसे डर क्यों रही थी? उसी वक्त कमरे में उसकी सबसे छोटी बहन पलवशा ने कदम रखा। भाईजान, ये सब क्या है? सारे पैक किए हुए सूट जमीन पर देखकर वो गुस्सा हुई। पता नहीं कौन आई थी, शायद नई मुलाजमा लग रही थी। ये सुनना था कि पलवशा हैरान हुई। आप किसकी बात कर रहे हैं? वो जो अभी यहाँ से बाहर निकली। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। नाम पूछ रहा था तो बजाय नाम बताने के रोने बैठ गई। आज से पहले कभी उसे देखा नहीं। हाँ, लेकिन उसे देखकर इतना जरूर महसूस हुआ कि जैसे उसे पहले कहीं देख रखा है। ये सुनना था कि पलवशा जबरदस्ती हंसी। भाई, आप भी ना कैसी बातें करते हैं। छोड़े आप उसे, आप अपनी शादी पर ध्यान दीजिए। आज रात को आपका निकाह होने वाला है और आप एक मुलाजमा के पीछे पड़े हुए हैं। उसने हंसते हुए उसके कंधे पर मुक्का चढ़ा, लेकिन न जाने क्यों सुल्तान अमीर का दिल उस मुलाजमा के मासूम चेहरे पर आ गया था और वो हर हाल में उसे पूछना चाहता था कि वो कौन है। मुझे तो लगता है उसने मुझसे झूठ बोला है। सुल्तान ने अपने तय खुद कलामी की, लेकिन आवाज पलवशा तक पहुंच चुकी थी। किसने झूठ बोला है भाई? छोड़े ना, क्या हो गया है? ये मैं आपकी दुल्हन के कपड़े आपके कबर्ड में रख रही हूँ और अब आप जल्दी से नीचे चले जाए। बीजान कुछ रस्में करना चाहती है। ये सुनना था कि वो अपना सर झटक कर कमरे से बाहर निकल गया और पलवशा ने गहरा सांस लिया। खुदा का शुक्र है बच गई, वरना अगर हकीकत सामने आ जाती तो। उसने यही सोचकर एक जुर्जुरी सी ली और फौरन से बीजान को बताने के लिए नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। वो हर हाल में उसे छुपाना चाहती थी। आज का दिन, बस आज का दिन। अगर वो छुपा लेती तो फिर उसे कोई परवाह न थी। पलवशा तेजी से सीढ़ियां उतरती हुई जैसे ही किचन में पहुंची तो वहां उसे बर्तन धोता देखकर उसके माथे पर बल पड़े। सुनाई नहीं देता तुम्हें? कब से तुम्हें बुला रही हूँ। अपने कमरे में जाकर दफा हो जाओ और यहाँ अपनी शक्ल मत दिखाना, कातिला। आखिर में उसने एक ऐसा लफ्ज कहा था जिसे सुनकर सवेरा अपनी पूरी जान से कांप उठी और एक बार फिर से अपनी सुर्ख होती आंखों को साफ करती हुई बाहर निकली। वो सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जा रही थी और ये मंजर सीढ़ियों से उतरते हुए सुल्तान अमीर ने अपनी आंखों से देखा था।
اس ملازمہ میں ایسی کیا کشش تھی کہ وہ اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ اس نے کچھ بھی نہ سوچا، یہ بھی بھول گیا کہ اسے رسم کے لیے بھی جان نے بلایا ہے۔ وہ سویرا کے پیچھے چل دیا اور پلوشا جو اسے چھپانے کا سوچے ہوئے تھی کچن میں مصروف ہو گئی۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جیسے وہ سویرا کو چھپا رہی ہے وہ خود اس کے پیچھے جا چکا ہے۔ سویرا جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کرنے لگی تو کسی نے ہاتھ رکھ کر اس کا دروازہ بند ہونے سے روک دیا۔ کون ہے؟ وہ حیرت زدہ سا سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھتی رہی۔ سامنے سے ہٹو اور مجھے اندر آنے دو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ تمہاری پراسرار آنکھیں نہ جانے مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، سیدھی اور صاف بات کہو، کہاں سے آئے ہو، کون ہو تم؟ تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ پہلے بھی تمہیں کہیں دیکھ رکھا ہے۔ سویرا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تو صحیح، میرا نام الینا ہے۔ اس نے اپنی پلکیں چپکائی، خوف سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ پر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو؟ وہ چند قدم آگے آیا اور اس کے بالکل قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ سویرا نے اپنی نظریں جھکا لی اور اپنے آنسو پینے کی کوشش کی۔ سویرا، سویرا، بی جان تمہیں بلا رہی ہے۔ سمینہ نے اندر داخل ہو کر اس کا نام پکارا تو سلطان امیر اپنی جگہ ٹھہر سا گیا۔ کیا کہا تم نے؟ سمینہ، اس نے دوسری ملازمہ سے پوچھا۔ میں سویرا کو بلا رہی ہوں، اسے بھی جان بلا رہی ہے۔ سویرا اپنی جگہ جم سی گئی۔ تم نے مجھ سے کہا کہ تمہارا نام الینا ہے، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، لیکن کیوں؟ وہ اب غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ سمینہ تم جاؤ یہاں سے۔ اس نے سمینہ کو فوراً سے وہاں سے جانے کا کہا اور پھر دروازہ بند کرنے لگا۔ نہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے ایسا مت کریں۔ سویرا، تو تمہارا نام سویرا ہے، تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ آگے بڑھتا گیا اور وہ پیچھے ہٹی گئی، یہاں تک کہ وہ دیوار سے جا لگی۔ سلطان نے اپنا ہاتھ دیوار پر جمایا اور اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں اس زور سے پکڑا کہ وہ چلا اٹھی۔ خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دے مجھے، تم مجھے صرف اتنا جواب دو کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا ہے۔ سویرا کی آنکھیں شدت سے آنسو برسانے لگی اور اگلے ہی پل وہ انیلی سی خوبصورت گہری آنکھوں میں کوسا گیا جس سے بہتے ہوئے آنسو سے گہرے سمندر کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ جواب دو مجھے۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کا جبڑا آزاد کیا اور دیوار پر مکہ مارا۔ وہ پوری شدت سے ہل کر رہ گئی۔ مجھے جھوٹ بولنے کا کہا گیا تھا، سویرا نے کہا تو وہ اپنی جگہ ٹھہر سا گیا۔ کس نے جھوٹ بولنے کا کہا اور کس سے جھوٹ بولنے کا کہا؟ اس کے سوالات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آپ سے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ دیوار سے ہٹا چکا تھا۔ سویرا نے ایک گہرا سانس لیا۔ مجھے جانے دیجیے، بہت کام ہے۔ وہ جانے لگی لیکن وہ اس کے راستے میں آ گیا۔ مجھے اب بھی اپنے سوالات کا مکمل جواب نہیں مل سکا ہے، لیکن میں جلد تمہارے بارے میں ساری معلومات حاصل کر کے رہوں گا۔ کون ہو تم، کیا کرتی ہو، اور تمہیں دیکھ کر میرا دل بار بار تمہاری طرف کیوں لپک رہا ہے؟ آخری جملہ سن کر سویرا نے آنکھیں میچ کر بے اختیار اپنے دل کو تھاما تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا اور اس کی آنکھوں کے ذریعے دل میں اتر رہا تھا، لیکن یہ زندگی بڑی ظالم تھی، وہ چاہ کر بھی اسے نہیں اپنا سکتی تھی۔ وہ اس کی پہنچ سے کوسوں دور تھا۔ سلطان، سلطان کہاں رہ گئے ہو تم؟ بی جان کی آواز اسے سنائی دی تو وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور سویرا وہی زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ ماضی پوری شدت کے ساتھ اس کے سامنے منہ کھول کر کھڑا ہوا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اگر وہ اسے پہچان لیتا تو یہ سوچ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ وہ وہی بیٹھ کر کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ اسے یہ بھی بھول گیا تھا کہ اسے ایک ایسی شادی کے بے پناہ کام سر انجام دینے تھے جس سے اس کے پورے وجود میں دکھ کی شدید لہر دوڑ گئی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ پچھلے 4 سالوں سے وہ مسلسل آزمائش کا شکار تھی۔ وہ محض 16 برس کی تھی جب وہ اس حویلی میں تشریف لے آئی تھی۔ وہ 4 برس تک اس نے بے پناہ اذیتیں سہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والا سیل روا ہر چیز کو تہس نہس کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن وہ خود میں اتنی ہمت نہیں پاتی تھی کہ اس حویلی والوں سے وہ اپنی 4 سال کی زندگی کا بدلہ لے سکے۔ وہ تو اس قابل تک نہیں تھی کہ اپنا مقدمہ لڑ سکے۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگا کر بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر دی اور ماضی کی ان جھروکوں میں کوسی گئی جس نے اس کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایسا پہلے نہ کبھی سنا نہ دیکھا، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ندیم بھاگتے ہوئے اپنے گھر میں آیا اور اپنی والدہ کے گلے لگ کر رونے لگا۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ بتاؤ۔
تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ اس کی والدہ جو کھانا بنا رہی تھی ایک دم سے اسے روتا دیکھا تو گلے سے لگا کر حوصلہ دیا اور پھر پوچھنے لگی۔ سویرا جو کتاب پڑھ رہی تھی، کل اس کا امتحان تھا۔ وہ گاؤں کی سرکاری اسکول میں پڑھتی تھی اور صرف 1 سال باقی تھا۔ اس نے بھی جب اپنے اکلوتے بھائی کو یوں روتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ بھیا، آخر ہوا کیا ہے؟ تم ہم سب کو پریشان کر رہے ہو، بتاؤ تو صحیح۔ سویرا نے بھی اپنے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ چچا جان نے میری ذات پر بہت بڑا ظلم کر دیا ہے۔ باجی دیکھے تو صحیح، میں بھلا کسی کا قتل کیسے کر سکتا ہوں؟ قتل؟ یہ سننا تھا کہ روبینہ بیگم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور وہی زمین پر بیٹھ گئی۔ ہوا کیا ہے ندیم؟ تم جب تک ٹھیک طرح سے نہیں بتاؤ گی مجھے کیسے پتا چلے گا؟ اماں جان، آپ کو یاد ہے نا، گاؤں میں 2 دن پہلے کسی کا قتل ہوا۔ ہاں، بڑی حویلی والے کے سب سے بڑے بیٹے کا قتل ہوا ہے۔ اس میں نئی بات کیا ہے؟ سویرا نے لاپرواہی سے کہا۔ اماں جان، ہمارے چچا نے ہر حد پار کر دی ہے اور انہوں نے یہ الزام مجھ پر لگا دیا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا اماں، تو میرا یقین کر، میں نے کسی کو نہیں مارا۔ مجھے چھپا لے، یہ لوگ مجھے لے جائیں گے، مجھے مار ڈالیں گے۔ میں جینا چاہتا ہوں، ماں مجھے بچا لے۔ وہ اپنی ماں کے آنچل میں چھپنے کی کوشش کرنے لگا۔ روبینہ بیگم نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کھڑی سویرا کو دیکھا، جس کے ہاتھ سے کتاب ٹوٹ کر گر گئی تھی۔ کیا بکواس کر رہا ہے ندیم؟ جانتا بھی ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ تیری عمر صرف 15 برس ہے تو کسی کو کیوں بھلا مارے گا؟ اور تیرے تو ان کے سب سے چھوٹے بھائی سے تعلقات ہے نا؟ وہ تو تیرا بہت اچھا دوست ہے، تو پھر اسے تیری بے گناہ کا یقین کیوں نہیں ہے؟ سویرا نے کہا تو ندیم رونے لگا۔ اسی دوران گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تو سویرا نے حیران نگاہوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے اماں جان؟ وہ فوراً سے دوڑ کر دروازہ کھولنے گئی تو سامنے حویلی کا ملازم کھڑا تھا۔ کل پنچایت میں آپ کے پورے خاندان کو بلایا گیا ہے، ضرور آنا ہے، نہیں آئے تو یہاں گھر سے گھسیٹ کر لے جاؤ گے۔ یہ بڑی حویلی والوں کا پیغام ہے، آپ تک پہنچایا گیا ہے۔ کل ضرور پنچایت کے مقام پر پہنچ جائیے گا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ روبینہ بیگم اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی اور سویرا نے آگے بڑھ کر اس ملازم کا گریبان پکڑ لیا۔ کس لیے آئے ہیں ہم؟ کچھ نہیں کیا ہم نے۔ میرے بھائی پر جس نے الزام لگایا ہے، جا کر اسی سے ثبوت میں مانگو اور گواہی بھی۔ میرا بھائی بے قصور ہے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ تو سہیل بھائی کا بہت اچھا اور چھوٹا سا دوست تھا اور ان کے سب سے چھوٹے بیٹے رمیز کا بیسٹ فرینڈ۔ ایسے میں وہ کیسا ان کا قتل کر سکتا ہے؟ وہ چھوٹا بچہ ہے، بندوق تک نہیں پکڑ سکتا، اور تم اس پر قتل کا الزام لگا رہے ہو؟ ملازم نے سویرا کی آنکھوں سے قہر برستے ہوئے دیکھا تو اگلے ہی پل اپنا آپ چھڑایا۔ چھوڑو مجھے، اور یہ باتیں جا کر پنچایت میں کہنا۔ مجھ سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف پیغام پہنچانے آیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ واپس پلٹ گیا اور سویرا مرے مرے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ ندیم، یہ کیا ہو گیا ہے؟ تجھ پر الزام آخر لگایا کس نے ہے؟ چچا جان نے سب کیا ہے باجی، انہوں نے ہمیں برباد کرنے کے لیے، ہماری جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ ابا کے جانے کے بعد وہ بار بار اماں سے یہی تو کہتے تھے کہ جائیداد ہمارے حوالے کر دو، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اماں نے ہمارے مستقبل کا سوچا، اور اب دیکھو وہ ہمارے سر پر چڑھ کر ناچ رہا ہے۔ مجھ پر الزام لگا دیا، اب کیا ہوگا؟ امی، وہ بے حد ڈرا ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، ہم پنچایت میں جا کر اپنی صفائی پیش کریں گے، اور کیا ہوگا؟ تم فکر مت کرو، تمہاری باجی جان ابھی زندہ ہے۔ اس نے ندیم کو پانی دیا اور اگلی صبح کا انتظار کرنے لگی۔ صبح کے 8 بجتے ہی وہ اپنی والدہ کے ہمراہ پنچایت کے مقام پر جا پہنچی، جہاں اس کا چاچا ضمیر مکروہ ہنستے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے؟ کتنا کہا تھا روبینہ بیگم، اپنی اکڑ چھوڑ دو اور جائیداد کو میرے حوالے کر دو، لیکن نہیں، اس ضدی عورت نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت میں یہ دن لکھا ہے۔ وہ وہی کرسی پر بڑی حویلی والوں کے ساتھ بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا اور ان کا وفادار ساتھی تصور کیا جاتا تھا، لیکن اس کے اندر کی لالچ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ حالانکہ حویلی والے اسے بہت کچھ نواز دیتے تھے، لیکن پھر بھی اس کی نظریں اپنے مرحوم بھائی کی جائیداد پر ٹکی ہوئی تھی، اور اپنی بھابھی کے انکار پر اس نے بدلہ لینے کا یہ نیا طریقہ سوچا تھا۔ پنچایت کے سردار پنچایت لگا چکے تھے
اور اس کا چچا اپنی نظریں ندیم پر گاڑے ہوئے تھا۔ پنچایت شروع ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک سب سے بزرگ سردار نے آگے بڑھ کر کہنا شروع کیا، یہ پنچایت سہیل امیر کے قتل پر لگائی گئی ہے۔ یہ پنچایت سہیل امیر کے قتل پر لگائی گئی ہے۔ قاتل پکڑا گیا ہے اور اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ قاتل ہے۔ ہم اسے درخواست کرتے ہیں کہ وہ خود ہی سامنے آ جائے۔ یہ سننا تھا کہ اس کا چچا اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے ندیم کو گریبان سے پکڑ کر سب کے سامنے لا کھڑا کیا۔ ندیم وہی اس معمر سردار کے قدموں میں جھک گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دے، لیکن میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب میرے چچا کا کیا دھرا ہے، وہ ہمیں پنسانا چاہتے ہیں۔ ندیم اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، لیکن اس کے چچا نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر اس زور سے لات ماری کہ اس کے منہ سے خون نکل پڑا۔ سویرا نے یہ دیکھا تو فوراً سے بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ خدا کا خوف کر چچا، کیا مر کر آپ کو اللہ کو جواب دہ نہیں ہونا؟ اس نے اپنے بھائی کے منہ سے نکلتا ہوا خون اپنے دوپٹے سے صاف کیا تھا۔ اگلے ہی پل اس کے چچا کے ناپاک دماغ نے ایک انتہائی ناپاک منصوبہ تشکیل دیا تھا۔ اگر تجھے اتنی ہی فکر ہے تو اپنے آپ کو پیش کر دینا خون بہا میں، ظاہر ہے دیر تو تم لوگ دے نہیں سکتے، غریب جو ہو۔ یہ سننا تھا کہ سویرا اپنی جگہ جم سی گئی اور وہاں سہیل امیر کے لواحقین کی کڑی ہو کر سویرا کا منہ دیکھنے لگی۔ ضمیر چچا چلتے ہوئے روبینہ کے پاس جا پہنچا۔ اگر اپنے اکلوتے وارث کو بچانا چاہتی ہو تو اپنی بیٹی کو بھیڑ چڑھا دو، کچھ بھی نہیں ہوگا، راج کرے گی حویلی پر۔ حویلی والے بہت اچھے ہیں، مانا کہ تھوڑے غم میں مبتلا ہے، تھوڑا بہت ظلم کریں گے، لیکن پھر اگر اس نے اپنی جگہ حویلی میں بنا لی تو ہتھیلی کا چالا بنا کر رکھیں گے۔ لکھ لو میری بات۔ یہ سننا تھا کہ روبینہ بیگم نے چاچا کو ایک تھپڑ رسید کرنا چاہا، لیکن اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ روک دیا۔ میں بطور سرپرست اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ سویرا کو خون بہا میں دے دیا جائے۔ حویلی والے اسے اپنی گرفتاری میں لے سکتے ہیں۔ ندیم کو اس کا قتل معاف کیا جائے، بدلے میں سویرا کا خون بہا لیا جائے اور اسے غنی کر دیا جائے۔ چچا کے اعلان پر وہاں سب کو سانپ سونکھ گیا۔ یا میرا یہ انتہائی انصاف پر مبنی فیصلہ سب کو قبول ہے؟ یہ سننا تھا کہ حویلی کے دوسرے سپوت سہیل امیر کے دوسرے نمبر والے بھائی نے آگے بڑھ کر اس اعلان کو قبول کیا۔ ہمیں یہ خون بہا قبول ہے۔ ہم ندیم کی بہن سویرا کو اپنے بھائی سہیل امیر کے قتل کے الزام ثابت ہونے پر اس کے بھائی کو چھوڑ کر سویرا کو غنی کر رہے ہیں۔ سویرا نے مڑ کر اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ ہوش و خرچ سے بیگانہ جیسے صدمے سے چور اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی، جس کے بے پناہ چھوٹے چھوٹے خواب اس کی آنکھوں میں جنم لے چکے تھے، اور ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنا ہر شوق پیچھے دھکیل دیا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب میرے بھائی نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو خون بہا کس بات کا؟ اس نے ہمت کرتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا تھا، لیکن وہ کمزور سی دھان پان سی لڑکی تھی۔ اس کی بات کون سنتا اور کون اس کی بات کا جواب دیتا؟ طارق امیر نے پاس کھڑی ملازموں کو اشارہ کیا اور انہوں نے سویرا کو تاما۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ مت لگانا۔ نہ میرے بھائی نے کچھ کیا ہے اور نہ میں اس خون بہا کے فیصلے کو مانتی ہوں۔ یہ سب غلط ہے، ناانصافی ہے۔ اس ضمیر کے چہرے کو میں ضرور بے نقاب کروں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، طارق امیر نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ وہ اوندے منہ جا گری۔ بکواس بن کر اپنی سمجھتی کیا ہے تو خود کو؟ خون بہا میں دی جانے والی لڑکیوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ ایک باندی کے طور پر حویلی لے جائی جاتی ہے اور ساری زندگی وہاں ایسے ہی گزار دیتی ہے۔ یہی سزا ہے تمہارے بھائی پر الزام ثابت ہو جانے کی۔ اس نے باقاعدہ طور پر میرے بڑے بھائی پر گولی چلائی ہے اور اب تمہیں حویلی کی باندی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک منٹ طارق امیر کی بات سنتے ہی ضمیر چچا آگے بڑھا۔ خون بہا میں تو نکاح کیا جاتا ہے نا، اس کا نکاح کس سے کرواؤ گے؟ طارق نے مسکراتے ہوئے ضمیر کو دیکھا۔ اس کا نکاح سلطان امیر سے کیا جائے گا اور وہ امیر حویلی کی ایک باندی بنا دی جائے گی۔ یہی اس کے خاندان کی سزا ہے، لے جاؤ اسے۔ طارق امیر نے آگے بڑھ کر ملازموں کو اشارہ کیا تو وہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگی۔ اماں مجھے بچا لے، اماں، ندیم مجھے بچا لے، اپنی بہن کو بچا لے ندیم۔ ندیم نے جیسے ہی اپنی بہن کا ہاتھ تھامنا چاہا، ایک زوردار تھپڑ اسے بھی رسید کیا گیا اور وہ 15 سال کا بچہ وہی بیٹھ کر رونے لگا۔ روبینہ بیگم تو بے ہوش ہو گئی تھی اور یوں یہ چھوٹا سا گھرانہ جو باپ کی شفقت سے محروم ہو چکا تھا، اگلے ہی پل طوفان کی زد میں آ گیا تھا۔
وہ تشدد کرتی ہوئی حویلی لائی جا چکی تھی۔ اس کے منہ پر چوٹ کے گہرے نشان موجود تھے۔ رو رو کر اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھی۔ طارق امیر نے اسے سلطان امیر کے قدموں میں لا پھینکا، جو اس وقت 25 برس کا تھا۔ سویرا 16 برس کی تھی۔ سلطان امیر، اگر اپنے بھائی سے وفا کرنا چاہتے ہو اور اس کے خون کا ایک ایک قطرہ بخشوانا چاہتے ہو تو پھر اس سے نکاح کر لو۔ یہ خون بہا میں آئی ہوئی لڑکی ہے، اسے نکاح کے بغیر یہاں نہیں رکھا جا سکتا، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ نکاح کے بعد اس کی حیثیت باندی سے کم نہ ہوگی، یہ بیوی ہرگز نہیں بنائی جائے گی۔ طارق امیر نے وحشت کی ہر حد پار کر دی تھی۔ نہیں، میں نکاح نہیں کروں گی، اس نے چیخ کر کہا تو سلطان امیر آگے بڑھا۔ کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہو۔ ہاں، تم مجھ سے نکاح نہیں کرو گی؟ دیکھتا ہوں تم میں کتنی ہمت ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے اسے کلائی سے تھاما اور حویلی کے مرکزی ہال میں لے آیا، جہاں خواتین نے یہ خبر تو سن لی تھی کہ خون بہا میں لڑکی لائی جا رہی ہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے لڑکی کی طرف دیکھا تو سب کی آنکھیں جیسے اس پر جم سی گئی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، سفید رنگت پر نیلی آنکھیں، تمتماتا ہوا خوبصورت چہرہ اور گلاب کی پنکھڑیوں کے مانند لب جو تشدد کی وجہ سے اب نیلے پڑ رہے تھے۔ سویرا نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھ کر بی جان کے سامنے جوڑ دیے۔ بی جان، آپ تو مجھے جانتی ہے نا، میں نے یا میرے خاندان میں سے کسی نے آپ کے بڑے سپوت کا کچھ نہیں بگاڑا، مجھے بچا لے۔ لیکن بی جان نے منہ پھیر لیا تھا، وہ مردوں کے آگے مجبور تھی اور اس حویلی کی زیادہ تر فیصلے مرد ہی کیا کرتے تھے۔ طارق امیر اس حویلی کا اب سردار بن چکا تھا اور اس نے اپنے سردار بھائی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے سویرا کو سلطان امیر کے نکاح میں دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، اسے کمرے میں صرف ایک رات کے لیے سلطان امیر کے پاس بھیج دیا گیا۔ وہ جو بیڈ پر نیم دراز ہوتا سگریٹ پھونک رہا تھا، اندر داخل ہوتی سویرا کو دیکھا تو کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ جاؤ، سب سے پہلے میرے لیے پانی لے کر آؤ، بلکہ یوں کرو، میرے لیے جوس بناؤ جو تمہیں آتا ہے۔ وہ سویرا نے پٹی پٹی نگاہوں سے اپنے سرتاج کو دیکھا اور پلٹ گئی کہ اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، وہ باندھی بنا دی گئی تھی، اس کا سارا زور ٹوٹ چکا تھا۔ الٹے قدموں کچن میں دوڑ کر آئی اور سلطان امیر کا حکم بجا لانے لگی۔ اس نے آم کا جوس بنا لیا تھا اور اپنے آنسو پی کر ٹرے میں سجا کر جیسے ہی سیڑھیاں چڑھ کر کمرے میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ سو چکا تھا۔ اس نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اسے کندھے سے ہلا کر اٹھانے لگی۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ ہاں، کیا تمہارا جوس بن گیا؟ بنانے بھی آتا ہے یا صرف خالی کھولی باتیں کرنی آتی ہے؟ سویرا نے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور جلدی میں جوس کا گلاس اٹھا کر اسے دیا تو وہ چھلک پڑا، اس کے سارے کپڑے خراب ہو گئے۔ سلطان امیر نے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جان نہیں ہے تمہارے ہاتھوں میں؟ بڑے بڑے سوراخ ہیں تمہارے ہاتھوں میں جو تم سے ایک برتن تک نہیں پکڑا جا رہا۔ نازک کتنی ہو اور خون بہا میں لائی گئی ہو تم، میری شدت برداشت نہیں کر سکو گی۔ اگلے ہی پل اس نے سویرا کے ہاتھ میں موجود کانچ کا گلاس جس میں آدھا جوس باقی تھا، اس سے لے کر وہ گلاس اس کے منہ پر اونڈیل دیا۔ وہ سہم کر پیچھے ہوئی، اس کی رونے کی آواز بلند ہوئی تو وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اسے کمر سے کھینچ کر خود کے قریب کیا۔ خبردار، تمہاری ایک بھی آواز اس کمرے سے باہر گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ونی میں آئی ہو، اپنی حیثیت جان کر جیو کہ تم صرف ایک باندھی ہو، اور آج کے بعد مجھے اپنی شکل تک مت دکھانا۔ کم عمر ہو، کم، اس لیے تمہیں چھوڑ رہا ہوں، میں تمہیں اپنے بستر کی زینت نہیں بنا رہا، ورنہ یہاں آتے ہوئے سب نے مجھے یہی نصیحت کی تھی کہ اسے بستر میں اس قدر اذیت اور تکلیف دینا کہ اسے یاد رہے وہ قاتل خاندان سے ہے۔ سویرا کا پورا وجود تھر تھر کانپنے لگا، اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی اور یہ زرد ہوتی رنگت سامنے کھڑے سلطان امیر نے بغور دیکھی تھی۔ دفع ہو جاؤ اب یہاں سے، یا یہی کھڑے کھڑے ماتم کرتی رہو گی؟ دوسری ملازمہ کو بھیجو یہاں سے صفائی کرے، ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے کمرے کا۔ اگلے ہی پل اس نے کمر سے چھوڑ کر دھکا دیا، وہ اوندے منہ جا گری، اس کا ہونٹ زور سے زمین سے ٹکرایا اور خون نکلنے لگا۔ ہونٹ پھٹ چکا تھا، لیکن جو ٹکڑے اس کے دل کے ہوئے تھے وہ ناقابل برداشت تھے۔ وہ ہمت کر کے کھڑی ہوئی اور تقریباً دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس چھوٹے سے ڈھربے میں رہ لے گی جو اسے ملازمہ سمینہ نے دکھایا تھا کہ آج رات سلطان امیر کے کمرے میں رات گزارنے کے بعد وہ یہی رہے گی۔ اس نے اندر آتے ہی دروازہ بند کر لیا اور زار و قطار رونے لگی۔ امی،
امی آپ کہا ہے مجھے یہاں سے لے جائیے نا، آپ کی بیٹی مر جائے گی، اسے سانس نہیں آ رہی ہے۔ اس نے بے اختیار اپنا سینہ مسلا کیونکہ اسے اپنا دل بند کرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد کا لمس برداشت کیا تھا اور اب سب کچھ اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ پہلی بار اسے کسی مرد نے اس طرح درشت سے چھوا تھا۔ وہ کیسے یہ سب کچھ سہ سکتی تھی؟ وہ کم عمر تھی لیکن زندگی نے اسے ایک ہی پل میں اتنے زیادہ دکھوں سے نواز دیا تھا کہ اسے اپنے وجود سے ہی نفرت ہونے لگی۔ کاش میں مر جاتی، کاش یہ سب کچھ سہنے سے پہلے میری موت واقع ہو جاتی، لیکن کاش یہ رہتا اور آزمائش آ کر رہتی ہے۔ سویرا کے ساتھ بھی اس وقت یہی سب کچھ ہوا تھا۔ اگلے دن صبح سویرے ہی اسے دروازہ کھٹکھٹا کر اٹھا لیا گیا۔ اٹھو، چلو آج پوری حویلی کے کپڑے دھلیں گے۔ صحن کی پچھلی طرف آ جاؤ، وہاں ہم نے مشین لگائی ہوئی ہے، ہماری مدد کرو، یہاں تم پلنگ توڑنے نہیں آئے ہو۔ یہ سننا تھا کہ اس نے ساری رات رونے کے بعد جو چند گھنٹے آنکھ لگی تھی اور نیند آئی تھی، اسے خود کو اٹھانے کی کوشش کی اور تقریباً اپنا چور چور ہوتا بدن گھسیٹتے ہوئے خود کو صحن میں لے گئی جہاں ڈھیروں کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔ اگر وہ یہ کپڑے اکیلے دھوئے گی تو پورا دن تو کیا پورا ایک ہفتہ بھی گزر جائے تو نہیں دھو سکتی۔ اس نے ہمت کی اور چت گئی۔ صبح کے 5 بجے اسے اٹھا دیا گیا تھا اور اب شام کے 7 بجے اس کی کمر کپڑے دھو دھو کر اکھڑ چکی تھی۔ آخری کپڑا بھی اس نے دھو کر تار پر پھیلایا اور اگلے ہی پل وہ زمین پر گر پڑی۔ ملازموں نے شور مچایا تو حویلی کے تمام لوگ صحن میں آ کر اسے دیکھنے لگے۔ زندہ ہے، مر نہیں گئی، جا اسے کمرے میں لے جاؤ، گرم چائے پلاؤ، ٹھیک ہو جائے گی۔ طارق امیر کی بیوی نے انتہائی بے حسی کا مظاہرہ کیا، اسے لات مار کر چیک کیا کہ کہیں وہ مر تو نہیں گئی اور پھر ملازمہ کو اشارہ دے کر اسے کمرے میں پہنچا دیا۔ سلطان امیر جو اس وقت ایئرپورٹ کے لیے نکل رہا تھا، اس نے بھی سرسری سا اس لڑکی پر نظر ڈالی جو اس کے نکاح میں تھی اور اس کی بیوی تھی، اور اسے حویلی میں سب نے بتا دیا تھا کہ وہ اس کی باندھی ہے اور وہ اسے باندھی ہی سمجھے، کبھی بیوی کا درجہ دینے کی کوشش نہ کرے۔ یہ بات اس نے اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حویلی سے باہر نکلتے ہوئے اس نے صحن میں جھانکا تھا جہاں وہ بے سود پڑی ہوئی تھی۔ سب اپنے کام میں دوبارہ مصروف ہو گئے اور وہ بخار میں تپتے ہوئے وہاں گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا اور وہ آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ بی جان کی آواز سے اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ تمہیں دیر ہو رہی ہے، جاؤ جلدی سے چلے جاؤ، ابھی تمہیں شہر تک کا سفر کرنا ہے، بہت کم وقت ہے تمہارے پاس۔ وہ وہی واپس لوٹ گیا اور پھر 4 سال تک اس نے حویلی کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسے دوسرے دن ہوش آیا تھا، ہوش میں آتے ہی وہ رونا شروع ہو گئی تھی۔ سمینہ نے یہ دیکھا تو اسے گلے سے لگایا، تیرا میاں تو چلا گیا ہے، اب تیرا یہاں کوئی ولی نہیں ہے، تجھے ملازمہ کی طرح ہی رہنا ہے، 2 وقت کی روٹی مل جائے گی اور یہاں رہنے کا ٹھکانہ مل جائے گا، ہمیں تو خیر تنخواہ بھی ملتی ہے لیکن تجھے تو وہ بھی نہیں ملے گا، بس گزارا کرنا پڑے گا، کاش تیرا بھائی قتل نہ کرتا۔ یہ سننا تھا کہ وہ تڑپ اٹھی، میرے بھائی نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، وہ بے گناہ ہے، ضمیر چچا اپنے انجام کو ضرور پہنچے گا، اس نے میرے بھائی کو پنسایا ہے۔ یہ کہتے وہ ایک بار پھر سے رو پڑی تھی۔ سمینہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی اور اب اس کی زندگی ویسے ہی چل رہی تھی۔ 4 سال تک اس نے حویلی والوں کے ہر ظلم کو برداشت کیا تھا، یہاں تک کہ ایک بار تو وہ موت کے منہ میں چلی گئی تھی جب حویلی میں کھانا پکاتے ہوئے دھماکہ ہوا تھا اور وہ بری طرح جل رہی تھی اور وہ بری طرح جل گئی تھی۔ اس کا چہرہ بچ گیا، جسم جل گیا تھا، جہاں اس پر احسان کیا گیا تھا کہ اس کا علاج کروایا گیا تھا، ٹھیک ہوتے ہی دوبارہ سے اس پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے تھے۔ ایک عرصہ ہوا تھا اس نے اپنی ماں اور بھائی کو نہیں دیکھا تھا۔ حویلی کی ملازماؤں سے اسے پتا چلتا تھا کہ اس کی ماں کافی بیمار ہو چکی ہے اور بھائی کمانے کی غرض سے دوسرے ملک روانہ ہو گیا ہے۔ کیا امی کو میری یاد نہیں آتی؟ وہ مجھے پوچھنے نہیں آئے گی؟ دن گزر رہے تھے اور اس نے جیسے اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اس نے اپنی آپ کو اس حویلی کی بہو کبھی نہیں مانا تھا، بلکہ اب اس نے خود کو اس حویلی کی ایک ملازمہ ہی تصور کر لیا تھا جس کی زندگی ایک ایسی بند گلی پر آ کر ٹھہر گئی تھی جہاں سے دوبارہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ 4 سال یوں ہی بیت چکے تھے۔ وہ 16 برس سے ایک خوبصورت نوجوان دوشیزہ میں بدل چکی تھی
اس کے چہرے کی خوبصورتی سے حویلی میں تمام لوگ خار کھاتے تھے۔ اس کی خوبصورتی میں پہلے سے کئی زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ تبھی یہ خبر اس کی سماعتوں پر بجلی بن کر گری تھی کہ سلطان امیر واپس تشریف لا رہے ہیں۔ وہ جو کھانا بنا رہی تھی، ایک دم سے اس کے ہاتھ جیسے کسی نے کھینچ لیے تھے اور وہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ تم کیوں رک گئی ہو؟ زیادہ خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہاں شادی کرنے آ رہا ہے۔ شادی، اس نے زیر لب دہرایا تھا، اور اگلے ہی پل اس نے خود کو سرزنش کرتے ہوئے اپنی اوقات یاد دلائی تھی کہ وہ خون بہا میں آئی ہے، باندھی ہے اور باندھی بن کر رہے گی، کبھی بیوی نہیں بن سکتی۔ حسب معمول اس نے اپنے آنسو اپنے اندر اتار لیے تھے۔ اب تو اس کا پورا جسم زخمی زخمی ہو کر اس بات کا عادی ہو چکا تھا کہ اسے کوئی بات بری بھی لگ سکتی ہے۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف تھی، شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ سلطان امیر کب تشریف لا چکا تھا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے تو اس کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ اس کا شوہر تھا اور وہ 4 سال تک اسے دیکھ کر بغیر اپنی زندگی اس حویلی میں ملازمہ بن کر گزار رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ بات سنو، بہت کام پڑا ہوا ہے، آج رات نکاح ہے اور یہ بری کے جوڑے کمرے میں پہنچانے ہیں۔ جاؤ سلطان امیر کے کمرے میں پہنچا دو۔ یہ سننا تھا کہ اس کے ہاتھ کانپے تھے اور دل جیسے پھٹ کر باہر نکلنے کے قریب تھا۔ اس نے خود کو بمشکل سنبھالا اور اپنی تمام خواہشات پر پاؤں دیتے ہوئے وہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے نازک بدن کے ساتھ بری کے 10 جوڑے اپنے اوپر بوجھ کی طرح اٹھائے کمرے میں داخل ہو گئی تھی، جہاں سلطان امیر نے اسے پہچاننے کی کوشش کی تھی اور وہ جلد از جلد بہانہ بنا کر وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس کی جھلک دیکھ کر اس کے دل نے بغاوت شروع کر دی تھی۔ ایک امید تھی، ایک آس تھی کہ وہ اس کا شوہر ہے، لیکن پھر اس نے سر جھٹک کر اپنی اس امید کو ختم کرنے کا سوچا تھا، کیونکہ اس کا شوہر اسے پہچان ہی نہیں پایا تھا۔ وہ اسے بھول چکا تھا، وہ اسے یاد رکھتا بھی کیسے؟ اس نے تو صرف ایک رات اس کے ساتھ گزاری تھی، اس رات میں بھی اس نے اسے چھوا تک نہیں تھا اور دھتکار کر کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ پھر وہ اسے کیسے یاد رہ سکتی تھی؟ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر یہی سوچ رہی تھی کہ جب اچانک سے اسے کسی کے آنے کا احساس ہوا تھا اور تب اسے اندازہ ہوا کہ سلطان امیر اسے پہچان تو نہیں پایا، لیکن اس کے دل نے یہ گواہی ضرور دی ہے کہ وہ اس لڑکی کو جانتا ہے۔ ایک امید، ایک آس پھر سے اس کے دل میں ہچکولے کھانے لگی۔ وہ وہاں سے ایک بار پھر سے لاجواب ہو کر لوٹ چکا تھا۔ سویرا نے اسے اپنا نام بھی غلط بتایا تھا۔ کیسے بتاتی کہ وہ سویرا ہے، اس کی سویرا ہے، جس رشتے میں بن کر وہ حویلی میں پچھلے 4 سالوں سے ظلم برداشت کر رہی تھی۔ رات کے 8 بج چکے تھے اور وہ کانٹوں پر لڑ رہی تھی۔ تبھی کسی نے اسے آواز دے کر پکارا۔ وہ حویلی کے صحن میں موجود تھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ضمیر چچا کھڑا تھا۔ اس کی حالت انتہائی قابل رحم تھی۔ اس کے جسم پر جب جا بجا زخم کے نشانات موجود تھے اور وہ دونوں ہاتھ جوڑے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سویرا، مجھے معاف کر دو، میں بہت برے مرض کا شکار ہوں۔ تمہاری ماں مر چکی ہے، اس بات کا تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا۔ ندیم دوسرے ملک روانہ ہو گیا ہے، لیکن میں معافی مانگوں تو کس سے مانگوں؟ میں لٹ چکا ہوں، برباد ہو چکا ہوں، مجھے معاف کر دو سویرا۔ سویرا کے دل میں جیسے ایک امنگ سی مچلنے لگی۔ ضمیر چچا، تیری حالت عبرتناک ہے، لیکن میں تجھے اس وقت تک معاف نہیں کروں گی جب تک تو سب کے سامنے میری بے گناہی ثابت نہیں کرے گا۔ چچا نے اپنی گردن جھکا دی کیونکہ وہ اپنے جسم میں پیدا ہونے والے ناسوروں سے تک چکا تھا۔ وہ اسے اتنی تکلیف دیتے تھے کہ اس نے سوچ لیا تھا وہ موت کو گلے لگا لے گا، لیکن اب یہ تکلیف برداشت نہیں کرے گا۔ سویرا اسے لے کر حویلی کے مرکزی کمرے میں لے آئی تھی۔ میں آپ سب کو کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہاں نکاح کے لیے ایجاب و قبول شروع ہونے ہی والا تھا کہ سویرا کی آواز پر سب نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ طارق امیر غرایا، میں یہاں انصاف کے لیے موجود ہوں، ان 4 سالوں کے انصاف کے لیے کہ جس کی صبح آج طلوع ہوئی ہے۔ وہ چند قدم آگے آئی اور سلطان امیر کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اس نے ضمیر کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا۔ مجھے معاف کر دے سائیں، قتل میں نے کیا تھا، میں تنگ آ گیا ہوں اپنی زندگی سے، کوئی مجھے پوچھتا نہیں ہے، ان زخموں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ سہیل امیر کا قتل میں نے کیا تھا، ندیم نے نہیں کیا تھا، میں نے تو ان کی جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارا ڈونگ مچایا تھا، مجھے معاف کر دے۔ یہ سننا تھا کہ طارق امیر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے آگے بڑھ کر ضمیر کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں،
مجھے ابھی اسی وقت گولی مار کر ختم کر دے، میں مرنا چاہتا ہوں، سویرا کو آزاد کر دے۔ سویرا نے آگے بڑھ کر ضمیر کو کچھ بھی مزید کہنے سے روک دیا۔ میں اپنا مقدمہ خود لڑوں گی۔ پھر چند قدم آگے آئی اور سینے پر بازو لپیٹ کر سلطان امیر کی آنکھوں میں دیکھا، جو اپنی دلہن کے ساتھ بیٹا ششدر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم سویرا ہو؟ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، تم علینا نہیں ہو، مجھے طلاق چاہیے۔ سویرا کا مطالبہ سن کر سلطان امیر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ وہ اس کے حسن میں پہلے بھی کوسا گیا تھا، اسے دیکھ کر مبہوت ہوا تھا، اور اس کی دوسری شادی تو ویسے بھی جان کی بانجی سے ہو رہی تھی، جسے وہ پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اپنے سامنے اپنی کم عمر خوبصورت اور نوجوان بیوی کو دیکھ کر اس کا ایمان ڈگمگانے لگا۔ میں آپ سے کچھ کہہ رہی ہوں، مجھے طلاق دے کر آزاد کر دیجیے۔ میں اب اس حویلی میں گھٹن کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ 4 سال میں نے ظلم برداشت کیا ہے، لیکن اب آپ سب کے سامنے سچ آ گیا ہے۔ میں آپ سے ان 4 سالوں کا بدلہ تو نہیں لے سکتی، لیکن مجھے طلاق دے دیجیے تاکہ میں اپنی ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکوں جہاں کوئی زخم نہ ہو۔ یہ کہتے ہی وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ وہاں موجود ہر شخص نے اپنے طور پر ہر ظلم اس پر کیا تھا، ہر کسی نے اس کا فائدہ اٹھایا تھا، اور تو اور اسے باندی سے کم نہ سمجھا تھا۔ سلطان امیر ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ اس کی ہونے والی بیوی نے جب یہ سنا تو اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ سلطان، کیا کر رہے ہو؟ اگر وہ کہہ رہی ہے کہ اسے طلاق چاہیے تو تم اسے طلاق کیوں نہیں دیتے؟ سلطان نے ایک دم سے پیچھے مڑ کر اپنے ہونے والی بیوی کو دیکھا۔ میں تمہیں اپنی زندگی سے نکالتا ہوں، چلی جاؤ یہاں سے۔ میں ایک شادی شدہ مرد ہوں اور میں ایک اور نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ میری زندگی میں ایک ہی وہی کافی ہے۔ سویرا، جو شدت سے رو رہی تھی، سلطان امیر کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے ٹھہر سی گئی۔ وہ آگے بڑھا، ہاتھ تھام کر اسے اٹھایا، سر پر دوپٹہ اڑایا اور اسے اسی جگہ پر بٹھایا جہاں پہلے سے اس کی ہونے والی بیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ نکاح پڑھائیے، میں آج سب کے سامنے ایک ظالم کے طور پر نہیں بلکہ انصاف کے طور پر نکاح کر رہا ہوں تاکہ سویرا سے انصاف قائم ہو سکے۔ میں اتنا پتھر دل نہیں ہو سکتا کہ خون بہا کے لیے کسی کم عمر سے شادی کر کے ساری عمر اسے تشدد کا نشانہ بنا کر پھر انصاف ثابت ہونے کی بنا پر اسے طلاق دے کر اس گھر سے رخصت ہونے کو کہہ دوں۔ زندگی کی خوشیوں پر اس کا بھی حق ہے اور میں اسے یہ خوشیاں دینا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور آج کے بعد کوئی میری بیوی کو نہ پلٹ کر دیکھے گا، نہ اسے جواب دے گا اور نہ اس سے کوئی کام لے گا، کیونکہ یہ سلطان امیر کی بیوی ہے اور سلطان امیر اب اسے شہزادیوں کی طرح رکھے گا۔ سویرا نے پٹی پٹی نگاہوں سے سلطان امیر کو دیکھا تھا، جو اس کے سامنے کھڑا حویلی والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے پہچاننے کے بعد ایک نئی پہچان دے رہا تھا۔ ایک بار پھر سے ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن اب دونوں کی حیثیت بدل چکی تھی۔ سلطان امیر نے سویرا کو باقاعدہ طور پر اپنی بیوی تسلیم کیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سب کے سامنے اسے اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی وہ بیڈ پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دیے بے پناہ رو پڑی تھی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ 4 سال بعد تمہارے حق میں فیصلہ آ گیا ہے، تم بے گناہ ثابت ہو گئی ہو، تو پھر اب رونے کا کیا مقصد ہے؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا اور اس کا چہرہ تھوڑی سی اٹھا کر دیکھنے لگا۔ 4 سال بعد اچانک آپ کو میرا خیال کیسے آ گیا؟ سویرا نے شکوہ کیا تو وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ تمہاری یہ نیلی آنکھیں، اس نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ میری نیلی آنکھیں؟ کیا مطلب ہے؟ میں سمجھی نہیں۔ تمہاری ان نیلی آنکھوں نے میرا چین، میرا قرار، سب کچھ لوٹ لیا تھا۔ پہلی بار جب میں نے آنکھوں میں جھانکا تھا تو یہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے میرے دل میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ 4 سال تک جب میں ملک سے باہر رہا تو اکثر خواب میں مجھے تمہاری نیلی آنکھیں دکھائی دیتی تھی اور میرے ذہن سے یہ مٹ چکا تھا کہ یہ آنکھیں کس کی ہے۔ اپنے بھائی کے کہنے پر تم سے نکاح کیا تھا، ونی جیسی رسم سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ویسے بھی باہر جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا اور یہاں لوٹ کر نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن شاید تم مجھ سے محبت کر بیٹھی تھی اور تمہاری لگن میں مجھے دوبارہ 4 سال بعد یہاں آنے پر مجبور کر دیا۔ سویرا ہونک بنی اسے دیکھتی رہی۔ اپنے دل کا راز جان لینے کے بعد اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اسے جھٹلا سکتی۔ بڑی دیر کر دی، مہربان۔ آتے آتے وہ روتے ہوئے ایک بار پھر سے اس سے شکوہ کر گئی، لیکن مہربان آ ہی گیا۔ میں تمہیں نہیں بتا سکتا تمہاری ان آنکھوں نے مجھے کتنا بے چین کیے رکھا۔
اور جب میں نے یہاں قدم رکھتے ہی کمرے میں تمہیں دیکھا تو میرے دل نے کہا یہی وہ آنکھیں ہیں جو تمہیں خواب میں دکھائی دیتی ہے۔ تم سچ بتاؤ مجھے، کیا تم مجھ سے واقعی میں محبت کرنے لگی تھی کہ تم نے مجھ سے دل لگا لیا تھا؟ اس کا ہاتھ تامے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس سے پوچھ رہا تھا۔ سویرا کا دل زور سے دھڑکا۔ میں محبت کرنا چاہتی تھی لیکن حویلی کے ظالم لوگوں نے مجھے اس محبت کے قابل بھی نہ چھوڑا تھا۔ اگلے ہی پل وہ ہاتھ چھڑا کر زاروں قطار رو پڑی تھی۔ میرا رشتہ تو آپ سے تھا نا، آپ نے ہی مجھے ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، میرا کیا قصور تھا؟ وہ ایک بار پھر سے اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اس کے بالکل برابر میں بیٹھ کر اسے اپنے سینے میں بھین چکا تھا۔ میں اب تم سے کبھی الگ نہیں ہوں گا، نہ تمہیں خود سے الگ کروں گا۔ ان 4 سال میں نیلی آنکھوں کی جستجو نے مجھے بے چین کیا۔ کاش میں پہلے ہی ان کی کھوج میں لگ جاتا تو مجھے پتہ چلتا کہ یہ آنکھیں کسی اور کی نہیں بلکہ میری اپنی زوجہ محترمہ کی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کا سر سہلاتے ہوئے آنکھیں بند کیے اسے بہلا رہا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، نہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے گی۔ اگلے ہی پل اس نے آگے بڑھ کر اپنے دہتے ہوئے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے تھے اور یوں وہ معتبر ہو گئی تھی۔ سلطان امیر نے اسے پہچان لیا تھا اور اسے باندی سے بیوی کا درجہ دے دیا تھا۔ وہ اس پر جھکا، اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ آج سویرا کو پہلی بار اپنا آپ اتنا عزیز اور اتنا اہم لگا تھا۔ کیا آپ بھی سچ میں مجھ سے محبت کرنے لگے تھے؟ ان دونوں کے درمیان محبت کا کھیل جاری تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو قبول کر چکے تھے کہ جب سویرا نے اس سے یہ سوال پوچھا تھا تم سے بھی زیادہ، اور اس بات کا اندازہ اور انکشاف مجھ پر آج ہو رہا ہے کہ واقعی میں نے تم سے محبت کی ہے۔ اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کر رہا تھا۔ وہ خون بہا میں آئی تھی، 4 سال تک ظلم سہا تھا اور پھر اس کے واپس لوٹ آنے کے بعد وہ ایک دم سے بیوی کا درجہ حاصل کر چکی تھی۔ یہ سب کچھ سلطان امیر کے انصاف پر مبنی فیصلے کا نتیجہ تھا۔ تم اب اس حویلی پر راج کرو گی اور چن چن کر ان لوگوں کو نشانہ بنانا جن لوگوں نے تم پر ظلم کیا تھا۔ یہ سن کر وہ ہنس پڑی تھی۔ جو گزر چکا وہ گزر چکا، اب میرا مرکز اور مہمور صرف آپ اور آپ کی ذات ہوگی۔ اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں چاہتی، بس آپ مجھے میری امی کی قبر پر لے جائیے گا تاکہ میں ان سے کہہ سکوں کہ سویرا اب خوش ہے۔ یہ سننا تھا کہ سلطان امیر نے نم آنکھوں سے سر ہلایا تھا اور ایک بار پھر سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا تھا۔ زندگی کی ظلمت کے دن ختم ہو گئے تھے اور اس کی زندگی میں روشنی چھا گئی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔